बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। बुत शिकन पार्ट 8। वो रात बहुत ज्यादा तारीख थी जब सबुख्तगीन के मुहाफिज सिपाही अपने सरदार को कत्ल करने के लिए आपस में सरगोशियां कर रहे थे। सबुख्तगीन की ख्वाबगाह दूसरे अमीरों की ख्वाबगाह से मुख्तलिफ थी। वो अपने कमरे में तन्हा सोया करता था। ख्वाबगाह के बड़े दरवाजे से मुल्हिक एक छोटा सा कमरा था जहां एक बूढ़ा शख्स सैयद अली तिरमिजी, सबुख्तगीन का पुराना मुलाजिम, रात के वक्त इबादत में मसरूफ रहता था। अगर कभी नागहानी तौर पर अमीर को सबुख्तगीन की जरूरत महसूस होती तो कोई पहरेदार दरवाजे पर दस्तक देता, फिर सैयद अली तिरमिजी ख्वाबगाह का दरवाजा खोलते और उसके बाद सबुख्तगीन को आहिस्ता से जगाकर अमीर का पैगाम मुंतकिल कर देता। बरसों से सैयद अली का यही मामूल था। सबुख्तगीन उस बूढ़े परहेजगार को अपने खानदान का अहम तरीन फर्द समझता था और यही वजह थी कि सैयद अली ख्वाबगाह के खुफिया रास्ते से भी वाकिफ था। यह रास्ता सबुख्तगीन के बिस्तर के करीब था जहां हर वक्त एक रेशमी पर्दा पड़ा रहता था। उस पर्दे के पीछे एक और दरवाजा था जिससे गुजरकर दूसरे कमरों तक पहुंचा जा सकता था। इसके अलावा उसी दरवाजे में दाखिल होने के बाद बाएं जानिब एक और दरवाजा था जो एक तवील सुरंग की निशानदही करता था। जब से सबुख्तगीन ने महमूद को अपने और परितगीन के इख्तलाफात के बारे में बताया था, उसी दिन से महमूद उस खुफिया दरवाजे से गुजरकर बाप के बिस्तर के करीब पहुंच जाता था और रात भर पर्दे के पीछे शमशीर बेनयाम लिए हुए खड़ा रहता था। सबुख्तगीन को खबर भी नहीं थी कि उसका फर्शनास और हसास बेटा बाप की हिफाजत के लिए कई माह से इंतहाई राजदारी के साथ पहरा दे रहा है। उस रात भी जैसे ही सबुख्तगीन इशा की नमाज के बाद अपने बिस्तर पर दराज हुआ, महमूद अपने कमरे से निकलकर खुफिया दरवाजे तक पहुंचा और पर्दे के पीछे आकर खड़ा हो गया। निस्फ शब के करीब मुहाफिज पहरेदारों में से एक ने दरवाजे पर दस्तक दी। सैयद अली तिरमिजी अपने मुसल्ले से उठा और उसने दरवाजा खोल दिया। कई सिपाही बैक वक्त दरवाजे में दाखिल हुए। सैयद अली तिरमिजी ने घबरा कर पूछा, क्या है? दूसरे ही लम्हे एक सिपाही के भरपूर वार ने सैयद अली का सर उसके तन से जुदा कर दिया। बूढ़े की हल्की सी चीख उभरी जिसे सुनकर महमूद पर्दे के पीछे से निकल आया। इस दौरान तमाम मुहाफिज सिपाही ख्वाबगाह में दाखिल हो चुके थे। उठिए बाबा जान, महमूद पूरी ताकत से चीखा, आपके खिलाफ बगावत हो गई है। यह कहकर महमूद तेजी से हमलावरों की तरफ बढ़ा। एक ही वक्त में 12 शमशीरें कमसिन महमूद पर बिजलियों की तरह लपकी, मगर वो खुद भी एक बर्क था जो कभी एक तरफ चमकता था और कभी दूसरी तरफ। महमूद ने देखते ही देखते कई मुहाफिजों को जिंदगी की कैद से आजाद कर दिया, मगर तन्हा था, इसलिए उसके जिस्म पर भी कई गहरे जख्म आए थे। महमूद की चीख सुनते ही सबुख्तगीन बेदार हो गया था, मगर नींद के खुमार के सबब उसे सूरत हाल को समझने में कुछ देर लगी थी और उसी वक्फे से फायदा उठाकर मुहाफिज सिपाही महमूद को हलाक करना चाहते थे। लेकिन वो नोखे सिपाही एक दीवार के मानिद उनके सामने खड़ा था और कई हमलावरों को तहे तैक कर चुका था। इससे पहले कि महमूद मजीद जख्म खाकर फर्श पर गिर जाता, सबुख्तगीन भी अपने दुश्मनों को रोकने के काबिल हो चुका था। फिर जब यह मुख्तसर सा मैदान कारजार 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो महमूद भी संभल चुका था। उसके बाद कुछ देर तक ख्वाबगाह में चिंगारियां सी उड़ी, फौलाद के टुकड़ों के आपस में टकराने से अजीब सी आवाजें पैदा हुई, जख्मी सिपाहियों की दिलदोज चीखें गूंजी और फिर साजिशो फरेब का ये घिनौना खेल खत्म हो गया। 10 मुहाफिज उसी वक्त हलाक हो गए थे और 2 पहरेदार जख्मों की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गए थे। खुद महमूद भी बुरी तरह जख्मी हुआ था। वो कुछ देर तक अपने कदमों पर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता झुका, ख्वाबगाह की दीवार से पुश्त टेकी और बेहोश हो गया। पूरे महल में एक हंगामा बरपा था। चारों तरफ फौज ही फौज नजर आ रही थी। तमाम सिपाही अपने सिपह सलार सबुख्तगीन की खैरियत जानने के लिए बेकरार थे। जख्मी बेटे को हरमसरा में पहुंचाने के बाद सबुख्तगीन महल के दरवाजे पर आया और अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर बोला, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे और मेरे बेटे महमूद को बचा लिया। महमूद बहुत जख्मी है, मगर तबीब कहते हैं कि उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। हम साहबजादे के एक एक जख्म का इंतकाम लेंगे। महल के नीचे खड़े हुए बहुत से सिपाहियों ने चीख कर कहा, सरदार, हमें उनके नाम बताइए कि वो गद्दार कौन है। गजनी के जान निसार फौजी हद से ज्यादा जज्बाती हो गए थे। जब तक उन नमक हरामों को स्याह चेहरों के साथ गली गली ना फिराया जाएगा, उस वक्त तक हमारे दिलों को सुकून हासिल नहीं होगा। वो बागियों का एक मुख्तसर सा दस्ता था जिनमें से बेशतर हलाक हो चुके हैं। सबुख्तगीन ने अपने मुश्तइल फौजियों को समझाते हुए कहा, 2 बागी शदीद जख्मी हालत में बेहोश पड़े हैं, बस उनके होश में आने का इंतजार है, फिर मैं तुम्हें बता सकूंगा कि वो बगावत थी या गद्दारी का कोई मंसूबा। सबुख्तगीन जानता था कि यह सब कुछ किसके इशारे पर हुआ है।
مگر اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فی الوقت مجرم کے چہرے پر پردہ ڈال دیا۔ وہ بغاوت نہیں تھی سردار، فوجیوں کی تیز آواز سے محل کی بیرونی فضا گونج رہی تھی۔ اگر بغاوت ہوتی تو قلعے کی فصیل کے نیچے آپ کو اتنی وفادار آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ لہراتی ہوئی شمشیریں، یہ جوش جذبات سے سرخ چہرے اور یہ اطاعت و فرما برداری کے احساس سے اٹھے ہوئے سر، سب کے سب آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم غداروں کے سرغنہ کو آپ کے قدموں میں ڈال کر رکھ دیں، پھر اسے ایسی دردناک سزا دیں کہ آئندہ کوئی بدنصیب غداری جیسے گناہ کا تصور تک نہ کر سکے۔ اپنے سپاہیوں کی جان نثاری کا یہ مظاہرہ دیکھ کر سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر وہ انتہائی رقت آمیز لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری وفاداریاں سورج کی طرح روشن اور بارش کے پانی کی طرح تمام گرد و غبار سے پاک ہیں۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں، دنیا میں بہت کم سالاروں کو ایسی جان نثار فوج میسر آئی ہوگی۔ یہ سن کر تمام فوجیوں نے سبکتگین زندہ باد کے نعرے لگائے اور اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے، مگر نائب سپہ سالار اعتماد الدین اپنے منتخب سپاہیوں کے ساتھ ٹھہر گیا۔ میں آپ کو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اعتماد الدین نے فوجی انداز میں خم ہوتے ہوئے کہا۔ سبکتگین نے اسے بہت سمجھایا مگر اعتماد الدین نہیں مانا۔ آخر سپاہیوں کا یہ مخصوص دستہ سبکتگین کی خوابگاہ اور محل کے اہم مقامات پر متعین کر دیا گیا۔ پرتگین، ارمغانہ اور اسد شیرازی اس ناکام بغاوت سے بہت پریشان تھے۔ ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ غزنی کی فوج کس طرح اپنے سپہ سالار کی حمایت کا دم بھرتی ہے۔ ہمارے آدمی کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے مگر محمود کی بروقت مداخلت نے ساری بساط الٹ کر رکھ دی۔ پرتگین وحشیوں کی طرح اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور شدت اضطراب میں بار بار سر کے بال نوچ رہا تھا۔ اگر وہ زخمی سپاہی ہوش میں آ گئے، پرتگین نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اسد شیرازی کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ کر اپنی زبانیں کھولیں، ان کی شاہ رگیں کاٹ دیجئے۔ اسد شیرازی نے بڑی بے باکی سے اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ زخمیوں کے جسم سے خون زیادہ مقدار میں بہہ گیا، اس لیے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ پرتگین نے اپنے خسر کی طرف بہت غور سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگا۔ آپ کا ذہن ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے، خدا اس ذہن کو اس وقت تک بیدار رکھے جب تک میں اپنے دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل نہ کر لوں۔ ایسا ہی ہوگا فرزند۔ اسد شیرازی اپنی نشست سے اٹھا اور پرتگین کے قریب پہنچ کر بولا، تم تو ہوا کے تیز جھونکوں ہی سے گھبرا جاتے ہو، جبکہ سیاست کے کاروبار میں ظلم کی آندھیوں اور خونی سیلابوں کے سوا کچھ اور ہوتا ہی نہیں۔ میں کسی طوفان سے نہیں گھبراتا، پرتگین نے جھنجھلا کر کہا، مگر آج تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ غزنی کی افواج پر سبکتگین کے کتنے گہرے اثرات ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا فرزند۔ اسد شیرازی کی عیار آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ تمہارے ہاتھوں سبکتگین کی موت مقدر ہو چکی ہے، ستاروں نے مجھ سے یہی کہا ہے۔ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں محترم؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وقت آ کر ٹل کیوں جاتا ہے۔ اگر سبکتگین نہیں تو محمود ہی مر گیا ہوتا۔ چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی گھبرا سا گیا مگر فوراً ہی اس نے نئی چال چلی۔ میرے عزیز ترین فرزند، ستاروں کا علم اتنا پیچیدہ ہے کہ تم اسے آسانی سے نہیں سمجھ سکو گے۔ تم اتنا جان لو کہ یہ پورا سال سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کے لیے منحوس ترین سال ہے، گویا صبح شام کا قصہ ہے۔ تم کسی وقت بھی ان دونوں کی ہلاکت کی خبر سن سکتے ہو۔ اگر ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تو اپنے دل و دماغ کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ جب تک تمہارا یہ نسبتی باپ زندہ ہے تمہیں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اسد شیرازی کے دماغ کی زمین میں منصوبوں کا قحط نہیں پڑا فرزند، اس دماغ میں تو 12 مہینے منصوبوں ہی کی فصل پھوٹتی رہتی ہے۔ اسد شیرازی نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم مطمئن رہو، اب کی بار سبکتگین نہیں بچے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، پرتگین نے پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر کچھ دیر بعد ہی دونوں زخمی محافظوں کی شاہ رگیں کاٹ دی گئی۔ اب غداری کا مقدمہ پیش ہونے کے لیے عدالت تو موجود تھی مگر اس سنگین جرم کے دونوں آخری گواہ دنیا سے بہت دور جا چکے تھے۔ سبکتگین نے خبر سنی تو اس کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے اور چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ تقریباً غزنی کے تمام امراء محمود کی عیادت کو آ چکے تھے۔ خود امیر پرتگین بھی سبکتگین کے شبہات کو دور کرنے کے لیے محمود کی مزاج پرسی کو بنفس نفیس آیا تھا اور محمود کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے والہانہ انداز میں بولا تھا، مجھے تم پر ناز ہے فرزند کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کی شاندار روایات کو زندہ رکھا۔ امیر پرتگین کے لہجے کی منافقت اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ سبکتگین دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا مگر پرتگین اسی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا تھا، محمود تم میرا سرمایہ ہو، خدائے عزیز و جلیل کا احسان عظیم ہے کہ اس نے میرے سرمایہ کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ کاش میں تیرے دشمنوں کو عبرتناک سزا دے سکتا مگر افسوس ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ امیر محترم، محمود معصومیت کے ساتھ مسکرایا،
آپ یہاں تشریف لائے اور انصاف کی بات کی، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی نے مجھے نئی توانائی بخشی ہے، انشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ محمود کا جواب سن کر پری تگین کے دل میں آگ سی لگ گئی، مگر وہ اپنے چہرے پر ریاکارانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر یکایک اٹھا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی محمود کو دے کر اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ پری تگین کے جاتے ہی سبکتگین محمود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیٹے، یہ دنیا بڑی عجیب دنیا ہے، یہاں ہر شخص کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے مگر دل میں کچھ اور۔ اس زمین پر خال خال یہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے قول و فعل میں یکسانیت ہوتی ہے، اس لیے تمہیں میری ہدایت ہے کہ کسی انسان سے بدگمان بھی نہ ہونا مگر کسی انسان پر اندھا اعتبار بھی نہ کرنا۔ ابھی محمود اپنے باپ کی ہدایت پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک کنیز نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، وزیر مملکت اسد شیرازی کی چھوٹی بیٹی نگار خانم صاحبزادے کی عیادت کے لیے تشریف لائی ہیں۔ نگار خانم کا نام سن کر سبکتگین چونکا، پھر اس نے فوراً ہی محمود کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں چند لمحوں کے لیے ایک عجیب سا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ سبکتگین اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس دوران نگار خانم کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ سبکتگین نے اس کے چہرے کو بھی غور سے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ نگار خانم کا چہرہ بھی کوئی اور ہی افسانے سنا رہا تھا۔ سبکتگین کے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگی اور اسے اپنی نوجوانی کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب اسد شیرازی کی بڑی بیٹی ارمغانہ اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرا کرتی تھی۔ سبکتگین ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ نگار خانم جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی محمود کے بستر کے قریب پہنچی۔ محمود نے غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا، اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی اور چہرے پر جگہ جگہ پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ آپ کیسے ہیں؟ نگار خانم کی مترنم آواز اس طرح ابھری جیسے کسی مطربہ کی مخروطی انگلیوں نے بہت آہستہ سے رباب کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، محمود نے کسی جذباتی تاثر کے بغیر کہا۔ دشمن اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے، اللہ آئندہ بھی آپ کے دشمنوں کو اسی طرح مغلوب کرے۔ نگار خانم نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر محمود کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی بار حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب پر غالب رہیں۔ نگار خانم کی نگاہیں کمرے کے فرش پر جمی ہوئی تھی۔ آپ کے تمام زخم میرے بدن پر اور آپ کی ساری بلائیں میرے سر، یہ کہہ کر نگار خانم تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ محمود سوچتا ہی رہ گیا کہ اب تک اس کے کسی عزیز یا ساتھی نے اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ محمود کو پہلی بار احساس ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے غزنی کی حسین ترین دوشیزہ اس کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ کچھ دن بعد محمود نے غسل صحت کیا۔ اس موقع پر سبکتگین نے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کیے اور اس کے ساتھ ہی ایک خاص جشن کا اہتمام بھی کیا۔ اس جشن میں سلطنت غزنی کے تمام امیروں اور سرداروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ امیر پری تگین اور اسد شیرازی نے بڑے منافقانہ انداز میں سبکتگین کو اس کے بیٹے کی صحت یابی پر مبارکبادیں پیش کی تھی۔ ریاکاری کے اس مظاہرے کو دیکھ کر سبکتگین کے دل و دماغ میں طوفان سے اٹھ رہے تھے، مگر مصلحتاً اس نے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور پوری تقریب کے دوران اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے رہا۔ اس روز نگار خانم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب محمود کو نظر اتارنے کے لیے حرم سرا میں بلایا گیا تو سب سے پہلے نگار خانم نے آگے بڑھ کر اپنے والہانہ انداز میں محمود کو اس جشن صحت پر مبارکباد پیش کی۔ جواب میں محمود نے بھی ایک خاص انداز سے نگار خانم کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت غزنی کی ملکہ کی حیثیت سے ارمغانہ شیرازی بھی تقریب میں موجود تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی اس حرکت کو بہت حیرت اور غور سے دیکھا۔ پھر ارمغانہ کے ذہن میں گرد و غبار کے بغولے سے اٹھنے لگے۔ اسی رات ارمغانہ اپنے باپ اسد شیرازی سے ملی اور پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے بولی، بابا جان، میں نگار کی اس حرکت کو برداشت نہیں کروں گی۔ اسد شیرازی بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں غزنی کی ملکہ ہوں اور نگار خانم میری چھوٹی بہن ہے۔ اس حوالے سے مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ میرے خون میں ایک غلام زادے کی محبت موجزن ہو۔ ارمغانہ کے ہونٹوں سے نفرت کی چنگاریاں برس رہی تھی۔ اسد شیرازی بڑی خباثت کے ساتھ مسکرایا، میری جذباتی بیٹی، مملکت غزنی کی مغرور ملکہ، تم یہ بات بھول گئی کہ محمود اسی غلام کا بیٹا ہے جس کی محبت میں تم خود بھی گرفتار ہو چکی ہو۔ میری محبت تو آپ کے منصوبے کا ایک حصہ تھی، ارمغانہ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ تو پھر نگار خانم کی محبت بھی میرے نئے منصوبے کا حصہ بن جائے گی۔ اسد شیرازی کی آنکھوں میں فتنہ و شرارت کا نیا عکس ابھرنے لگا تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے بر وقت مجھے اس حادثے کی خبر دیتی۔ اب میری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ کام جو میرے شاطر جاسوس نہ کر سکے، اب اسی کام کو نگار خانم نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے ارمغانہ کے سامنے اپنے نئے منصوبے کی تفصیلات ظاہر کر دی، وہ منصوبہ جس نے کچھ دیر پہلے اس کے تقریب کار ذہن میں جنم لیا تھا۔ بابا جان،
अरमगाना के होठों से एक पुरमुसरत आवाज उभरी, बेशक आप बहुत दूर की सोचते हैं, अहरमन हमेशा आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। सबुख्तगीन को शिकार का बहुत शौक था। महमूद के सेहतयाब होते ही एक दिन वो शिकार के लिए निकल खड़ा हुआ। सबुख्तगीन का नायब एतमादुद्दीन अक्सर उसके साथ शिकार खेलता था। इस बार भी उसने एतमादुद्दीन और चंद सिपाहियों को साथ लेकर जंगल का रुख किया। जब सबुख्तगीन जंगल के एक तारीख हिस्से में दाखिल हुआ तो यकायक तमाम सिपाहियों ने उसे नरगे में ले लिया और नायब सिपह सलार एतमादुद्दीन ने चीख कर कहा, सरदार, आपकी सलारी के दिन खत्म हो चुके। बेहतर यही है कि आप खामोशी के साथ अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दें, वरना कुछ देर बाद आपकी लाश जंगली दरिंदों की खुराक बन जाएगी। सबुख्तगीन ने बड़े कर्ब के आलम में अपने नायब की तरफ देखा। आखिर तूने ऐसा क्यों किया एतमादुद्दीन? मैं तुझ पर अपने बेटे की तरह एतमाद करता था, फिर मेरी पुश्त में खंजर उतारने की यह साजिश क्यों? क्या मेरी इनायात और नवाजिशात का यही सिला है? सरदार, आप बहुत खुद गरज इंसान हैं, एतमादुद्दीन ने इंतहाई संग दिलाना लहजे में कहा। आपकी कम नजरी ने कभी मेरी आंखों की तरफ नहीं देखा, जहां बहुत दिनों से कुछ ख्वाब करवटें ले रहे हैं। मैं भी एक बासलाहियत सिपाही हूं और मेरा भी हक है कि मैं गजनी की अफवाज का सालार बनकर अपने फने हरबो जरब का भरपूर मुजाहरा करूं और तमाम दुनिया को बताऊं कि फतुहात कैसे हासिल की जाती हैं। अगर आप रजाकाराना तौर पर मेरे लिए जगह खाली कर देते तो यह बुरा वक्त कभी ना आता। चूंकि आप एक हरीस इंसान हैं और हर हाल में इक्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं, इसलिए मैंने मजबूरन बगावत का यह रास्ता इख्तियार किया। अब बेहतर यही है कि आप रजा और रगबत से जंजीरें पहन लें और अपनी जिंदगी के बाकी दिन किसी तारीख जिंदान में गुजार दें। अगर आपको किसी वजह से ये मजहूल जिंदगी पसंद नहीं तो फिर समझ लें कि आपकी सांसों का शुमार खत्म हो चुका है। सबुख्तगीन ने अपने गद्दार नायब की तरफ तहकीर आमेज नजरों से देखा। नहीं एतमादुद्दीन, मैं जंजीरें तो नहीं पहनूंगा। यह कहकर सबुख्तगीन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बागी सिपाहियों के हिसार को तोड़ता हुआ निकल गया। उस कश्मकश में सबुख्तगीन के जिस्म पर कई गहरे जख्म आए, मगर वो गद्दारों के नरगे से बाहर निकल गया। इसका ताकुब करो, एतमादुद्दीन ने चीख कर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। इस दौरान सबुख्तगीन अपनी तलवार खींच चुका था। वो कुछ दूर जाकर पलटा और बुलंद आवाज में बोला, एतमादुद्दीन, मैंने फरार होना नहीं सीखा है। आज तू मेरे पैरों में आहनी बेड़ियां डालेगा या फिर मैं तुझे सर से पांव तक खूनी कफन पहनाऊंगा। अब देखना है कि खुदा किसको उसके इरादों में कामयाब करता है। एतमादुद्दीन के 30 सिपाही बैक वक्त सबुख्तगीन पर टूट पड़े थे और सलारे गजनी की शमशीर बर्क की मानी चमक रही थी। अभी साजिश के इस खूरंग खेल को जारी हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि नायब सिपह सलार एतमादुद्दीन को अपने अकब में दौड़ते हुए घोड़ों की आवाजें सुनाई थी। एतमादुद्दीन और उसके साथी फौजियों ने घबराकर इधर उधर देखा। ये कौन लोग हैं? एतमादुद्दीन ने खौफजदा लहजे में अपने सिपाहियों से पूछा। हमें कुछ नहीं पता सरदार। सिपाहियों पर हैरत सी तारी थी। मैं आ रहा हूं बाबा, यकायक एक तेज आवाज उभरी। सबुख्तगीन ने पहचान लिया कि यह उसके बेटे महमूद की आवाज थी। बेखतर चले आओ फरजंद, जवाब में सबुख्तगीन ने चीख कर कहा। गद्दारों के दिल बहुत छोटे होते हैं, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी जंगल में सबुख्तगीन की आवाज की गूंज बाकी थी कि महमूद अपने 50 सिपाहियों के साथ नमूदार हुआ और फिर हर तरफ मौत का रक्स शुरू हो गया। फिर जब यह रक्स फना खत्म हुआ तो एतमादुद्दीन के तमाम सिपाही हलाक हो चुके थे और गजनी का नायब सिपह सलार इंतहाई शकिस्ता हालत में जमीन पर पड़ा था। सबुख्तगीन एतमादुद्दीन को देखकर मुस्कुराया और फिर उसने बड़ी हकारत से अपने नायब के मुंह पर थूक दिया। एतमादुद्दीन, आज मैंने सूरों से भी ज्यादा नापाक जानवरों का शिकार किया है। तुम सब जानवर ही तो हो कि अपने मोहसिनों से गद्दारी करते हो, बल्कि जानवरों से भी बदतर हो कि बहुत से जानवर अपने आकाओं के एहसान का कर्ज उतारने के लिए अपनी जानें तक दे देते हैं। एतमादुद्दीन जख्मों से चूर था और फरियादी लहजे में अपने गुनाह की माफी मांग रहा था। सरदार, मैं मजबूर था। अगर ऐसा ना करता तो अमीर परितकीन का जहर आलूद खंजर मेरी शाहरग काट देता। सबुख्तगीन ने हैरत से अपने नायब की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर महमूद को गले से लगा लिया। फरजंद, तुम यहां कैसे पहुंचे? सबुख्तगीन की आंखों से आंसू जारी थे और बार बार महमूद की पेशानी को बोसे दे रहा था। हरम सरा की बगावत के बाद मेरा जहन मुख्तलिफ अंदेशों से भर गया है। महमूद बाप के सीने पर सर रखे हुए कह रहा था। अब मैं अपने साय से भी होशियार रहता हूँ। यही वजह थी कि जब आप शिकार के लिए रवाना हुए तो मुझे वसवसों ने घेर लिया और फिर मैं भी अपने सिपाहियों के हमरा महल से निकल खड़ा हुआ। इसके बाद मैंने एक मखसूस फासले के साथ आपका ताकुब जारी रखा। फिर मेरी आंखों ने वह मंजर देख लिया कि लोग किस तरह अपने मोहसिनों के एतमाद का खून करते हैं। मुझे आप तक पहुंचने में देर हो गई बाबा। महमूद ने सर उठाया और बाप के जख्मों को छूते हुए कहा, यह सब कुछ मेरी कोताही के सबब हुआ। बाबा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। महमूद की आंखों में आंसू लरस रहे थे।
نہیں فرزند، سبکتگی نے دونوں ہاتھوں کے درمیان محمود کا چہرہ لیتے ہوئے کہا، تم نے 2 بار مجھ پر قربان ہونے کی کوشش کی، اب فرض شناسی کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہوگی؟ کاش کبھی یوں ہو کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ بابا، محمود نے شکایت کے لہجے میں کہا، اس کی آواز سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ ایسی دعا نہ کیجیے کہ جس کے قبول ہونے کے بعد آپ کا یہ بیٹا ہمیشہ اپنی زندگی سے شرمندہ رہے۔ مرحبا محمود، تم نے فرزندی کا حق ادا کر دیا۔ سبکتگی نے اپنے بیٹے کی پیشانی پر ایک اور بوسہ دیا، پھر زخمی اعتماد الدین کو لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی رات غزنی کے تمام امراء ایک خفیہ نشست میں شریک ہوئے۔ سبکتگی نے ان امراء کو دونوں بغاوتوں کا تفصیلی حال سناتے ہوئے کہا، میں سازشوں کی زہریلی فضا میں زیادہ دیر تک اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اگر آپ حضرات مجھے پسند نہیں کرتے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر غزنی کی سرحدوں سے بہت دور چلا جاتا ہوں۔ سبکتگین کی طرح دوسرے امراء بھی امیر پرتغین کی فتنہ انگیزیوں سے پریشان تھے۔ وہ کسی بھی امیر کو عزت و احترام کی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ نتیجتاً غزنی کا ہر بااثر انسان اس سے نالا تھا۔ پھر طویل مشوروں کے بعد نصف شب کے قریب امیر پرتغین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا اور گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جب پرتغین کو زنجیریں پہنا کر زندان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، بے ادبو، تم اپنے امیر کو اس طرح کہاں لیے جا رہے ہو؟ اسی رات اسد شیرازی، ارمغانہ اور پرتغین کے تمام رشتہ داروں کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسد شیرازی عالم وحشت میں بار بار اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ستاروں نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا؟ میری بساط سیاست یک بہ یک کیوں الٹ گئی؟ کیا میں بھی اپنی باقی زندگی قیدیوں کی طرح بسر کروں گا؟ یہ کیسی رسوائی ہے؟ باپ کی مجنونانہ کیفیت دیکھ کر اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی بیٹی نگار خانم خاموش نہ رہ سکی۔ بابا جان، میں تو پہلے عرض کر چکی تھی کہ دولت و اقتدار کی ہوس کا اختتام بربادی کی اسی منزل پر ہوتا ہے۔ کاش آپ نے اپنے موجودہ مذہب پر قناعت کی ہوتی اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو گئے ہوتے۔ چپ ہو جا گستاخ، اسد شیرازی کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا، تو نے اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اسد شیرازی نے نگار خانم کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تجھے اس غلام زادے کی محبت نے اندھا بنا دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو اپنے باپ کی بات نہ مان کر گناہ عظیم کی مرتکب ہوئی ہے۔ اہرمن تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بابا، میں کسی اہرمن کو نہیں جانتی، نگار خانم نے نہایت شائستہ لہجے میں کہا، میں اپنے اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اگر میری یہ روش آپ کی نظر میں کفر ہے تو پھر کفر ہی صحیح۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے میرا دل ہمیشہ آپ کی اس حالت پر کڑتا رہے گا۔ میں نے آپ کی ہدایت کے لیے اپنے اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں، مگر اب تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ آپ خود ہی سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ آپ نے مجھے اور میری تمام بہنوں کو ایسی غلط تربیت دی ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ کاش آپ ایک باپ کی ذمہ داریاں۔ ابھی نگار خانم کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اسد شیرازی دیوانہ وار آگے بڑھا اور نگار خانم کے منہ پر زوردار تماچے مارنے لگا۔ بے حیا، تو اپنے بزرگوں کے مذہب سے پھر گئی ہے۔ اہرمن تجھے غارت کر دے اور رسوائی کی ایسی زندگی دے جو آج تک دنیا کی کسی عورت نے نہ دیکھی ہو۔ اسد شیرازی نے اس قدر صفاقی اختیار کر لی تھی کہ وہ مہربان باپ کے بجائے کوئی جلاد نظر آ رہا تھا۔ نگار خانم کسی مجسمے کے مانند بے حس و حرکت کھڑی باپ کا تشدد برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے سرخ و سفید چہرے پر کئی نیلے نشانات ابھر آئے۔ دوسری طرف ارمغانہ شیرازی اپنے کمرے میں کسی پاگل عورت کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی پھر رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے پر آتی اور مسلح سپاہیوں کو انتہائی بےہودہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہتی، سبکتگین کے کتوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں غزنی کی ملکہ عالیہ ہوں؟ مجھے باہر جانے کا راستہ دو تاکہ میں تمہارے غاصب آقا سے اپنی توہین کا انتقام لے سکوں۔ خاتون، آپ کو غزنی کے فرما روا کا نام نہایت احترام سے لینا چاہیے، ایک مسلح سپاہی نے ارمغانہ کی بےہودگیوں کا جواب دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ یہ تو امیر سبکتگین کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے کوئی وحشیانہ حکم جاری نہیں کیا، ورنہ اب تک آپ کی یہ گندی زبان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی۔ ارمغانہ کی حریص فطرت ابھی تک حقائق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ برباد شدہ اقتدار کے جھوٹے نشے میں چور مسلسل امیر سبکتگین کو گالیاں دے رہی تھی اور مسلح سپاہی فرما روائے غزنی کے حکم سے مجبور خون کے گھونٹ پی رہے تھے۔ جب پرتغین کا خمار ٹوٹا تو اس نے اپنے آپ کو زندان کے ایک تاریک گوشے میں پایا۔ وہ کسی طرح بھی اس انقلابی عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پرتغین بھی ارمغانہ شیرازی کی طرح سبکتگین کو انتہائی ناشائستہ اور غیر مہذبانہ الفاظ میں یاد کرتا رہا، مگر یہاں صورتحال مختلف تھی۔ داروغہ زندان نے آگے بڑھ کر پرتغین کو دھکا دیا اور غزنی کا سابق امیر طاقتور ہاتھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اوندھے منہ قید خانے کے فرش پر گر گیا۔
پھر پرتگین کے چہرے پر داروغہ زندان کی کئی ٹھوکریں پڑی، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ بیچارگی کی اس منزل سے گزرنے کے بعد پرتگین کو اندازہ ہوا کہ اس کے اقتدار کے غضبناک شعلے بجھ چکے ہیں اور اب زرد راکھ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اس صورتحال کا احساس کر کے پرتگین نے سر جھکا دیا اور خاموشی سے اپنی تباہی کا ماتم کرنے لگا۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور 27 شعبان 366 ہجری کی تاریخ تھی جب سبکتگین کے سر پر چتر سرخ سجایا گیا۔ تمام امرائے غزنی نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ جب نئے امیر کو تاج پہنایا جا رہا تھا اور غزنی کے معزز سردار احتراماً اپنی نشستوں پر کھڑے تھے، اس وقت اچانک امیر سبکتگین کے کانوں میں سید امیر علی شاہ کے الفاظ گونجنے لگے: اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ دے، پھر اللہ تیرے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں کاٹ دے گا۔ سید کے الفاظ کی گونج سنائی دی تو سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے انتہائی پراسر لہجے میں اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے شہر غزنی کے معزز اور غیور باشندوں، اس دنیا میں نہ کوئی معظم و محترم ہے اور نہ کوئی حقیر و ذلیل، سوائے اس کے کہ اللہ جسے چاہے سر بلند کرے اور جسے چاہے پست کر دے۔ میرا پورا ماضی تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ کل میں ایک عام انسان تھا جسے یہاں کے کچھ بااثر افراد غلام زادہ کہہ کر پکارتے تھے۔ میں تم سے ان کے اس تحقیر آمیز سلوک کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، وہ ان کا اپنا طرز عمل تھا جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ میں اپنی طرف سے ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جن کی تہمتوں کے نشتروں کی خلش مجھے آج بھی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ اہل دربار، تم گواہ رہنا کہ میں اپنے مخالفین سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لے رہا ہوں۔ میرا دل ان کی طرف سے ذرا بھی تنگ نہیں ہے۔ اگر وہ اس مملکت اسلامی کی تعمیر و ترقی میں میرا ہاتھ بٹائیں گے تو میں ان سے جھک کر ملوں گا اور انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں گا۔ سبکتگین کی پرجلال اور باوقار آواز اس طرح گونج رہی تھی کہ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا، اور اگر کسی نے مجھ سے ذاتی دشمنی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قانون شکنی کی کوشش کی تو وہ شخص مجھے اپنا بدترین دشمن پائے گا۔ میں غزنی کے تمام لوگوں کو عزت و آبرو اور خوشحالی کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ عدل و انصاف میری بنیادی ترجیحات میں شامل ہے کہ اس کے بغیر کوئی گوشہ زمین شاد و باد نہیں رہ سکتا۔ سبکتگین کی تقریر ختم ہوئی تو دربار مبارکبادوں کے شور سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد سبکتگین اپنے بیٹے محمود اور چند معتمد سرداروں کے ہمراہ اس قید خانے کی طرف روانہ ہوا جہاں نظام شاہ گزشتہ 10 سال سے اسیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ سبکتگین نے اپنے ہاتھوں سے آہنی دروازے کا قفل کھولا اور دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ نظام شاہ حسب عادت گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھے تھے۔ سبکتگین پنجوں کے بل چلتا ہوا قریب پہنچا اور بہت آہستہ سے بولا: شیخ، یہ میں آپ کا ادنا ترین نیازمند سبکتگین۔ ایک مرد قلندر کے جلال سے والی غزنی کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ نظام شاہ کے جسم کو کوئی جنبش نہیں ہوئی، شاید وہ جذب اور استغراق کے عالم میں تھے۔ سبکتگین نے دوسری مرتبہ اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کیے، مگر اس بار بھی نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ تیسری بار سبکتگین نے کسی قدر بلند آواز میں کہا: شیخ، یہ میں ہوں آپ کا غلام سبکتگین۔ اس بار نظام شاہ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھا جو شاہانہ لباس میں ہاتھ باندھے سامنے کھڑا تھا۔ نظام شاہ کی آنکھوں میں خاص چمک آ گئی اور ہونٹوں پر وہی دل آویز تبسم ابھر آیا۔ اس کے ساتھ ہی نظام شاہ زندان کی فرش سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سبکتگین کے قریب پہنچ کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بولے: ایک امیر کو اپنی رعایا کے سامنے امیر ہی کی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ تمہارا یہ انداز درست نہیں سبکتگین۔ غور سے دیکھو کہ میں بھی تمہاری رعایا ہوں اور رعایا کی موجودگی میں امیر کو اس طرح اپنے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے۔ آپ رعایا نہیں، میرے شیخ محترم ہیں۔ نظام شاہ کا محبت آمیز عمل دیکھ کر سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شیخ بھی اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ نظام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا: اگر امیر منصف و عادل ہے اور شریعت کے احکام پر پوری دیانتداری سے عمل کرتا ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں امیر کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں۔ شیخ، یہ میرے حال پر آپ کی عنایت خاص ہے۔ سبکتگین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ میں بہت گنہگار سہی، مگر آپ کی ذات سے ایک نسبت خاص رکھتا ہوں، اس لیے مجھے اپنی دعاؤں کے حلقے سے کبھی دور نہ فرمائیے گا۔ ایک حکمراں کی عجیب التجا تھی جسے سن کر نظام شاہ بے قرار ہو گئے اور پھر سبکتگین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگے: اے غزنی کے محترم امیر، میں کیا اور میری حقیقت کیا؟ جس کے دستے قدرت نے تیری غلامی کی زنجیریں کاٹی ہیں وہی تجھے سرفرازی بھی عطا کرے گا اور تیری زندگی کے سفینے کو سلامتی کے ساتھ دریائے حوادث کے پار بھی لگائے گا۔ ہر دم اسی کے کرم پر نظر رکھ کہ اس کے کرم کے سوا دونوں جہان میں کچھ نہیں۔ ہاں، میں ایک بندہ محتاج تیرے لیے شب و روز دعائیں کرتا رہوں گا، مگر تو خود بھی خالق کائنات کے حضور اپنے ہاتھوں اور دامن کو پھیلائے رکھنا۔
نظام شاہ کی باتیں سن کر سبکتگین کے ساتھ دوسرے امرائے غزنی بھی رونے لگے تھے۔ شیخ، میری درخواست ہے کہ اب آپ اپنے قیام سے اس تاریک محل کو روشن کر دیں۔ سبکتگین چاہتا تھا کہ نظام شاہ غزنی کے ایک سنسان علاقے کی مسجد سے نکل کر قصر شاہی میں تشریف لے آئیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نظام شاہ بے چین ہو کر بولے۔ یہ تیری کیسی خواہش ہے سبکتگین کہ ہمیں ایک زندان سے نکال کر دوسرے زندان میں قید کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہتے کہتے نظام شاہ کے زرد چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ سبکتگین سہم کر رہ گیا۔ نہیں شیخ، میرا یہ مفہوم نہیں تھا۔ پھر ایسی بات زبان پر کیوں لاتا ہے؟ نظام شاہ نے یکایک تند و تیز لہجے میں کہا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہمیں مسجد کے سوا دنیا کے سارے مکانات ایک قید خانہ نظر آتے ہیں؟ میں جانتا ہوں شیخ، میں جانتا ہوں، سبکتگین نے گھبرا کر کہا۔ اگر یہ ممکن نہیں تو ایک بار ایوان مملکت میں تشریف لے چلے تاکہ میرا دربار ہمیشہ اپنی اس سعادت پر نازا رہے کہ یہاں ایک مرد خدا کے قدم آئے تھے۔ نظام شاہ کچھ دیر کے لیے سوچتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، چلو تمہاری خاطر یہ بھی صحیح۔ نظام شاہ کا اقرار سن کر سبکتگین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے معرکے میں فتح حاصل کر لی ہے اور اس کے سر پر دنیا کی شہنشاہیت کا تاج زریں سجا دیا گیا ہو۔ پھر جیسے ہی نظام شاہ زندان سے نکل کر قصر شاہی کی طرف بڑھے، پورا محل نقیبوں کی گرجدار آواز سے گونجنے لگا، حضرت نظام شاہ دربار شاہی میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی محل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ قصر شاہی کے مکی اپنے اپنے دروازوں سے نکل آئے اور اس راستے پر کھڑے ہو گئے جدھر سے گزر کر نظام شاہ دربار میں تشریف لے جانے والے تھے۔ لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ سب بستہ انداز میں اپنی گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آج تک غزنی کے کسی امیر کے سامنے اس ادب کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا۔ بعض تو اتنے وارفتہ ہو گئے تھے کہ وہ نظام شاہ کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کو اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لینا چاہتے تھے۔ لوگوں کی عقیدت کے یہ مظاہرے دیکھ کر نظام شاہ سخت برہم ہوئے اور امیر غزنی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، سبکتگین، انہیں روکو کہ عقیدت کے یہ سارے انداز بت پرستی کا آغاز ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ جس کے قدموں کی خاک کو اپنے سروں پر سجانا چاہتے ہیں وہ خود خاک کا ایک کمزور پتلا ہے جو عنقریب ٹوٹ کر بکھر جائے گا یا پھر اسی خاک میں مل جائے گا۔ سبکتگین نے بلند آواز میں قصر شاہی کے مکینوں کو پکار کر کہا، شیخ کو تمہارا یہ طرز عمل پسند نہیں۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ شیخ کے دیدار سے شرف یاب ہو جاؤ تو اپنے قدموں پر سیدھے کھڑے ہو رہو۔ امیر غزنی کی تنبیہ سن کر عقیدت مندوں کا ہجوم اپنی جگہ ساقط ہو گیا۔ نظام شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سبکتگین ان کے عقب میں اور غزنی کے دوسرے سردار اپنے امیر کے پیچھے چل رہے تھے۔ پھر جب دربار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو نظام شاہ ٹھہر گئے اور سبکتگین کا بازو پکڑ کر اسے اپنے آگے کر دیا۔ نہیں شیخ، سبکتگین نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، میرا مقام نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے آگے چلوں۔ سبکتگین، تم غزنی کے امیر ہو اور امیر کا مقام یہی ہے کہ وہ زندگی کے ہر محاذ پر عام باشندوں سے آگے آگے رہے۔ سبکتگین نظام شاہ کی خواہش کے آگے مجبور تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ نظام شاہ کچھ دیر تک اس کے دائیں ہاتھ پر کھڑے رہے اور دربار کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر اس مرد قلندر کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، تمام اقتدار اور سارا اختیار تیرے ہی لیے ہیں۔ ہم تو تیرے حقیر اور بہت کمزور بندے ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اگر تو نے اپنے سایہ رحمت سے جدا کر دیا تو آزمائشوں کی تیز دھوپ ہمیں جلا ڈالے گی۔ یہ غزنی میں تیرے چند نام لیوا ہیں، انہیں حرص کی قید سے آزاد کر، ان کے ناتواں قدموں کے لیے نیکیوں کے راستے کشادہ کر دے۔ ان سے وہ کام لے لے جو دنیا اور آخرت میں تیری رضا کا سبب بن جائے، اور ان کی ساری کوتاہیوں کو بخش دے کہ یہ سب کے سب تیرے کرم کے محتاج ہیں۔ نظام شاہ کی تقریر بہت مختصر تھی، مگر اس کے اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ بیشتر درباری زار و قطار رو رہے تھے۔ خود سبکتگین بھی اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ البتہ کچھ معزز درباریوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سبکتگین ایک کمبل پوش فقیر کو اتنی اہمیت دے، اس لیے ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے اور وہ انتہائی صبر کے عالم میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے تھے۔ دعا کے بعد نظام شاہ غزنی کی مسجد کی طرف جانا چاہتے تھے جہاں انہوں نے گوشہ تنہائی میں کئی سال گزارے تھے۔ سبکتگین کی خواہش تھی کہ وہ چند روز ہی قصر شاہی میں قیام کر لے، مگر نظام شاہ پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ شیخ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قیام سے اس محل میں برکتیں نازل ہو جائیں، سبکتگین نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ برکتیں خود انسان کے اپنے اعمال سے ظاہر ہوتی ہیں، نظام شاہ نے اسی بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تیری خاطر اپنی روایت بھی توڑ دی، اب اور کیا چاہتا ہے؟ سبکتگین گھبرا گیا اور پھر اس نے سراسیمگی کے عالم میں کہا،
شیخ، حرم سرا میں محمود کی والدہ اور دوسری خواتین آپ کی آمد کی منتظر ہیں۔ وہ بھی ایک مرد خدا کے دیدار سے شرف یاب ہونا چاہتی ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہم ان کے لیے ایک نامحرم ہیں؟ نظام شاہ نے انتہائی تلخ اور ناگوار لہجے میں کہا۔ شیخ، وہ آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہیں۔ سبکتگین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگر صرف دعا کا مسئلہ ہے تو دعا ہزاروں میل دور سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ان سے کہو کہ جو بھی میری دعا کا طالب ہے وہ مجھ سے حسن ظن رکھے، میں اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، مگر خدا کے لیے شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلو کہ اس سے اللہ کی زمین پر بڑے ہنگامے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ جانے لگے تو سبکتگین نے آخری درخواست کی۔ شیخ، میرے دور حکومت میں یہ پہلا جمعہ آیا ہے، میری شدید خواہش ہے کہ اس نماز کی امامت آپ فرما دیں۔ نہیں سبکتگین، میں امامت کے قابل نہیں ہوں۔ اہل دربار نے دیکھا کہ نظام شاہ کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور زرد چہرہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گیا ہے۔ نظام شاہ کے مسلسل انکار کے باوجود سبکتگین یہی اصرار کرتا رہا۔ شیخ، بس ایک بار۔ آخر نظام شاہ نے غسل کیا، ایک معمولی کپڑے کا لباس پہنا اور غزنی کی جامع مسجد کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ سبکتگین اور دوسرے عمرا کے علاوہ ہزاروں شہری بھی اسی حالت میں جامع مسجد پہنچے۔ نظام شاہ نے خطبہ پڑھا تو حاضرین مسجد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ خود نظام شاہ کا یہ حال تھا کہ پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا اور چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آواز کی رکت کا یہ حال تھا کہ بار بار زبان لڑکھڑا جاتی تھی۔ خطبے کے بعد نظام شاہ نے امامت کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت کی تو نمازیوں کو یوں محسوس ہوا کہ پوری کائنات پر سناٹا طاری ہو گیا ہے اور انہیں صرف اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہیں۔ پھر یکایک حاضرین مسجد کے سینوں میں درد کا طوفان اٹھا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ ہر نمازی کو اعتراف تھا کہ آج زندگی میں پہلی بار اسے حضوری کا شرف حاصل ہوا ہے اور یہ نظام شاہ کی امامت کا اثر تھا۔ نماز کے بعد نظام شاہ نے دعا کے لیے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، لوگ بہت نادان ہیں، ان کی نادانیوں کو بھی معاف فرما اور میرے گناہوں کو بھی۔ بس اپنا کرم کر دے کہ تیرے کرم کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ دعا ختم ہوئی اور نظام شاہ جامع مسجد غزنی سے نکل کر اس مسجد کی طرف چلے گئے جو شہر کے ایک سنسان گوشے میں آباد تھی۔ ہزاروں انسان نظام شاہ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے سواری پر بیٹھ جانے کی گزارش کرتا۔ خود سبکتگین بھی مجبور تھا، خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ خلاف عادت نظام شاہ نے امیر غزنی کی کئی باتیں مان لی تھی اور اس کے لیے یہی اعزاز کافی تھا۔ نظام شاہ اپنی مسجد میں داخل ہوئے تو امام پہلے سے وہاں موجود تھا۔ نظام شاہ کو دیکھتے ہی آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو کہ میرے نفس نے مجھے بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا۔ نظام شاہ نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے، مگر تم اپنا دل بھی بہت جلد صاف کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر اجل آ پہنچے اور پھر صفائی کا موقع نہ مل سکے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ آگے بڑھ گئے اور مسجد کے اسی گوشے میں چلے گئے جہاں 10 سال پہلے ان کا قیام تھا۔ پھر اسی رات غزنی کی ایک عورت اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی اور نظام شاہ کے روبرو پہنچ کر اپنا حال زار بیان کرنے لگی۔ 4 سال پہلے میرا شوہر ایک جنگ میں مارا گیا۔ میں ایک غریب عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، مگر یہ دن رات کھیل کود میں مشغول رہتا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر آپ اس کے حق میں دعائیں خیر کر دیں تو میری دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ نظام شاہ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بیوہ عورت کی بات سن کر بہت آہستہ سے بولے، محترم خاتون، میں آج ہی 10 سالہ قید سے رہائی پا کر یہاں پہنچا ہوں۔ اگر کسی قابل ہوتا تو اپنے لیے دعا کرتا اور زنجیریں توڑ کر زندان سے باہر نکل آتا۔ نظام شاہ نے کئی بہانے تراشے مگر عورت نہیں مانی۔ باخبر لوگوں نے اسے بتا دیا تھا کہ نظام شاہ بہت انکار کریں گے، مگر وہ مسلسل اپنی درخواست پیش کرتی رہے۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ آخر نظام شاہ مجبور ہو کر بچے سے مخاطب ہوئے، تمہارا نام کیا ہے؟ احمد سالار۔ بچے نے بے جھجک ہو کر جواب دیا۔ اس کی آواز بھی بلند تھی اور لہجے میں بھی اعتماد تھا۔ نظام شاہ مسکرائے، مجاہد کی اولاد ہوتے ہوئے زندگی کی جنگ سے گھبراتا ہے۔ پھر بیوہ عورت سے مخاطب ہو کر بولے، بہن تم گھر جاؤ، انشاءاللہ تمہارا بیٹا تلوار بھی اٹھائے گا اور قلم بھی، اسے نماز فجر کے بعد میرے پاس بھیج دیا کرو۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے احمد سالار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دونوں ماں بیٹے کو مسجد سے رخصت کر دیا۔ بیوہ عورت بہت خوش تھی۔ اس نے مسجد سے نکلتے ہی اپنے شوخ و شریر اور گستاخ بیٹے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھی تھی۔ ہر وقت باتیں کرنے والا سالار اچانک خاموش ہو گیا تھا اور انتہائی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ معزول شدہ امیر پری تغین کا کوئی حامی نہیں تھا، اس لیے سبکتگین کو غزنی کا نظم و نسق سنبھالنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ پری تغین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اس کے وفادار فوجی کسی نہ کسی عنوان مزاحمت ضرور کریں گے،
مگر یہ ساری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئی۔ پوری فوج میں پری تقین کا ایک نام لیوا بھی موجود نہیں تھا۔ خود اس کے قریب ترین رشتہ دار بھی معافی نامہ داخل کر کے سبکتگین کے حلقہ وفاداری میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سبکتگین نے طویل غور و فکر اور اپنے دوسرے وفادار امراء سے مشورہ کرنے کے بعد پری تقین کے عزیزوں کو معاف کر دیا تھا اور معزول امیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسے لمبے عرصے تک سخت ترین قید میں رکھا جائے۔ اس دوران اگر وہ خاموشی سے سر جھکا کر اپنی قسمت کا فیصلہ تسلیم کر لیتا ہے تو اسے ایک سیاسی اسیر کی حیثیت سے زندگی کی بقیہ سانس لینے کا موقع فراہم کیا جائے، اور اگر پس دیوار زندان رہ کر بھی موجودہ حکومت کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو اسے سیاسی مجرم قرار دے کر علل اعلان قتل کر دیا جائے، یا پھر کسی خوفناک زہر کا سہارا لے کر اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔ سبکتگین اور دوسرے امراء کا متفقہ فیصلہ تھا، مگر پری تقین کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ کیف و نشاط کے روشن حصار سے نکل کر تاریک زندان میں داخل ہوا تو اس کے شکستہ اعصاب جواب دے گئے۔ پری تقین کی خود غرضی اور حریص فطرت نئے انقلاب کی زندہ حقیقتوں کو تسلیم نہ کر سکی۔ اپنی چند روزہ اسیری کے دوران وہ رات بھر چیختا تھا اور سبکتگین کے علاوہ غزنی کے دیگر امراء کو بھی گالیاں دیتا رہتا تھا۔ داروغہ زندان پری تقین کی گستاخانہ اور وحشیانہ حرکتوں کی تفصیل اپنے امیر کے سامنے بیان کرتا، جسے سن کر سبکتگین مسکرانے لگتا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اس لیے پری تقین اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے اور میں ایک پاگل شخص کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ یہ میری اور قانون کی مجبوری ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے کہتے سبکتگین کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ انسان کیسا ظالم اور جابر ہے کہ اپنے چند روزہ اقتدار کو ہمیشہ قائم رہنے والی چیز سمجھ کر بندگان خدا پر ظلم و ستم ڈھاتا رہتا ہے، اور اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ یہاں اس کا احتساب کرنے والی کوئی غیر فانی طاقت بھی موجود ہے۔ پھر ایک دن اس خبر نے غزنی کے تمام باشندوں کو کچھ دیر کے لیے دہشت زدہ کر دیا۔ اس روز جب الصبح داروغہ زندان پری تقین کی خبر گیری کے لیے گیا تو اس پر یہ بھیانک راز فاش ہوا کہ رات کے کسی حصے میں غزنی کا سابق امیر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ پری تقین کی موت بڑی تکلیف دہ اور عبرتناک موت تھی۔ داروغہ زندان آہنی قفل کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پری تقین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، جسم اکڑا ہوا تھا اور منہ سے خون بہہ کر زندان کے فرش پر جم گیا تھا۔ فوری طور پر سبکتگین کو اطلاع دی گئی۔ سبکتگین نے دوسرے امراء کی موجودگی میں شاہی طبیب کو طلب کر کے کہا، میں اس امر کی مکمل تحقیق چاہتا ہوں کہ امیر پری تقین کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ امیر کو زہر دیا گیا ہے، مگر یہ زہر کس نے دیا اور کس کے حکم پر دیا؟ سبکتگین بہت زیادہ برہم نظر آ رہا تھا۔ شاہی طبیب نے تھوڑی دیر بعد ہی پری تقین کی پراسرار موت کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے سابق امیر کے قریب پڑی ہوئی ایک انگوٹھی اٹھائی اور اسے سبکتگین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے غزنی کے سابق فرما روا کی موت کا اصل سبب۔ سبکتگین نے بڑی حیرت سے انگوٹھی کی طرف دیکھا جس کا نگینہ غائب تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس انگوٹھی میں کوئی قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا جسے امیر نے اپنے شکم میں اتار لیا اور اپنی زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے۔ شاہی طبیب نے پری تقین کی موت کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے لیے سبکتگین اور دوسرے امراء کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان پر خوف کا ہلکا ہلکا عکس نظر آنے لگا۔ پری تقین ایک انتہائی بزدل انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنے زوال کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے گھبرا کر خودکشی کر لی۔ مذہبی نقطہ نظر سے پری تقین کی موت ایک حرام موت تھی۔ اسی احساس نے سبکتگین اور دوسرے امراء کو چند ساعتوں کے لیے پریشان کر دیا تھا۔ عروج و زوال کی یہ بڑی لرزہ خیز داستان تھی جسے پڑھتے ہوئے کہیں کہیں انسانی دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ سبکتگین نے رواداری کی اعلیٰ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پری تقین کو شاہی اعزاز کے ساتھ اس قبرستان میں دفن کر دیا جہاں غزنی کے دوسرے امراء ابدی نیند سو رہے تھے۔ ارمغانہ نے بڑے کرب کے ساتھ پری تقین کی موت کی خبر سنی اور بہت دیر تک گریا و زاری کرتی رہی۔ قصر شاہی کے مکین سمجھ رہے تھے کہ ارمغانہ ایک وفا پرست عورت ہے، اس لیے شوہر کے انتقال کی خبر سن کر بین کر رہی ہے، مگر کسی کو اس کے دل کا حال نہیں معلوم تھا۔ ارمغانہ کو پری تقین کی زندگی ہی میں اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، پھر مرنے کے بعد کس طرح گریبان چاک کرتی؟ وہ تو اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کا ماتم کر رہی تھی۔ اسے پری تقین کی زندگی سے صرف اتنی دلچسپی تھی کہ شاید کبھی موسم سازگار ہو جائے اور پری تقین زندان کے اندھیروں سے نکل کر سبکتگین کا تختہ الٹ دے، پھر وہ اقتدار جو اس سے روٹ گیا ہے دوبارہ روشن دانوں سے گزر کر اس کے ویران کمرے میں اتر آئے۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تھی اور دیوانوں کی طرح چیخنے لگتی تھی، میرا تاج زر نگار کہاں ہے؟ غزنی کی ملکہ عالیہ کا روشن اور جگمگاتا ہوا تاج اسے کس سیاہ بخت کی نظر کھا گئی؟ سبکتگین، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ تو نے میرے ریشم جیسے خوابوں کو ذلت و بربادی کے زہریلے کانٹوں پر کھینچا ہے۔
اے قاتل و صفاک بھیڑیے، اہرمن تجھ پر کسی بڑے درندے کو نازل کرے، پھر میں اپنی آنکھوں سے تیرے بیوی بچوں کی لاوارث لاشوں کو غزنی کے کتوں کی خوراک بنتے دیکھوں۔ ارمغانہ پر بہت دیر تک دیوانگی کی یہ کیفیت طاری رہی، پھر وہ اپنے آبائی مذہب کے مطابق اہرمن کو آوازیں دینے لگی۔ اہرمن تو کہاں ہے؟ اپنے بندوں کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچتا؟ تیرے قہر کو کیا ہوا؟ لازوال آگ کے منکر کب تک زمین کے سینے کو رونتے پھریں گے؟ تو انہیں جلا کر خاک کیوں نہیں کر دیتا؟ ارمغانہ رات رات بھر دل کے زور سے چیختی رہتی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتی اور سبکتگین کی طرف سے متعین کردہ کنیزیں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی۔ پھر جب ارمغانہ کی مدت کے دن پورے ہو گئے تو ایک رات سبکتگین نے اسد شیرازی اور ارمغانہ کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں نے ماضی میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میں ان شرمناک واقعات کو دہرانا پسند نہیں کرتا۔ سبکتگین کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ تمہاری کنیز نے یہ راز بھی فاش کر دیا ہے کہ تم نے کئی بار محمود کو زہر دلوانے کی کوشش کی، مجھ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملے کروائے، سلطنت کے انتہائی وفادار خدمتگاروں کے ضمیر خریدے، امیر پرتگین کو میرے خلاف ورگلایا۔ یہ کہتے کہتے سبکتگین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسد شیرازی، تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، میں ان گناہوں کو شمار کرتے کرتے تھک جاؤں گا، مگر تمہارے اعمال نامے کی سیاہی کم نہیں ہوگی۔ اپنی منافقانہ شخصیت پر پڑے ہوئے نقاب کو چاک ہوتے دیکھ کر اسد شیرازی خوف سے کانپنے لگا۔ امیر معظم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو بہت آزار پہنچائے ہیں۔ اسد شیرازی کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ بہت تیزی سے جھکا اور اس نے سبکتگین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ یزجرد کی اولاد ہیں، اعلیٰ نسبی میں دنیا کا کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسد شیرازی نے بہت سختی سے سبکتگین کے دونوں پاؤں پکڑ لیے تھے اور بھکاریوں کے لہجے میں چیخ رہا تھا، رحم و کرم اور بخشش و عطا آپ کے خاندان عالی مرتبت کی خاص پہچان ہے۔ امیر ذیشان، اگر میں آپ کے در سے ناکام لوٹ گیا تو اعلیٰ ظرفی کی یہ تاریخ نامکمل رہ جائے گی۔ اسد شیرازی کی منافقت و عیاری نے اپنا لباس پہن لیا تھا۔ سبکتگین پوری طاقت سے پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ اسد شیرازی کے ہاتھوں سے اس کے پاؤں چھوٹ گئے۔ سیدھا کھڑا ہو اور مجھ سے آنکھیں ملا کر بات کر۔ خلاف عادت سبکتگین کے لہجے میں بہت زیادہ جارحیت آ گئی تھی۔ اسد شیرازی گھٹنوں کے بل اٹھا اور ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بخش دیجیے امیر عالی مقام، کہ بخشش ہی آپ کا شیوا ہے اور معاف کر دینا ہی آپ کی عادت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا سارا سرمایہ آپ کی حکومت کے استحکام میں خرچ کر دوں گا اور اپنی باقی زندگی اس طرح بسر کروں گا کہ آپ کو میری وفا شیاری کا یقین آ جائے گا۔ تو اپنے سرمایے سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھر لے۔ سبکتگین نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، میں تیری منافقتوں کو خوب پہچانتا ہوں اسد شیرازی، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے تمام اعضاء کو الگ الگ کاٹ کر جسم سے جدا کر دوں، مگر تو نے میرے آباء و اجداد کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کسی تاخیر کے بغیر مملکت اسلامیہ کی حدود سے نکل کر اپنے غلیظ وجود کو کسی ویران گوشے میں گم کر دے، اور کچھ دیر پہلے تو جس ناپاک سرمائے کا ذکر کر رہا تھا اسے بھی اپنے ہمراہ لے جا۔ اسد شیرازی کے زرد چہرے پر زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے گداگارانہ انداز میں امیر سبکتگین کا شکریہ ادا کیا اور خلوت گاہ سے واپس جانے کے لیے مڑا، اور اپنی تمام بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ سبکتگین نے دوسرا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، زہریلے درخت کی یہ شاخیں جب تک غزنی کے در و دیوار پر سایہ فگن رہیں گی، یہاں کا موسم روز بروز مسموم ہوتا جائے گا۔ اسد شیرازی جاتے جاتے مڑا اور ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں ایسا ہی کروں گا امیر محترم۔ اور ارمغانہ شیرازی، اچانک سبکتگین غزنی کی سابق ملکہ سے مخاطب ہوا، میں تمہیں صرف ایک خاتون ہونے کے سبب معاف کیے دیتا ہوں، ورنہ تمہارے جرائم کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ ارمغانہ سر جھکائے کھڑی تھی، موت کے خوف سے اس کا پورا جسم تیز ہوا میں کسی کمزور شاخ کے مانند کانپ رہا تھا۔ پھر جب موت کا خطرہ ٹل گیا تو اس نے چین کی سانس لی اور عجیب سی نظروں سے امیر غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ارمغانہ کا لہجہ بہت الجھا ہوا تھا، سننے والا یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ سبکتگین کا شکریہ ادا کر رہی ہے یا درپردہ اسے انتقام کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ پھر جب سبکتگین کے اس حکم کی گونج محل سے باہر سنائی دی تو پورے غزنی میں ہلچل سی مچ گئی۔ اسد شیرازی کی 18 بیٹیاں تھیں جو غزنی کے زمینداروں اور فوجی سرداروں سے بیاہی ہوئی تھی۔ سبکتگین کا حکم سنتے ہی تمام بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ سبکتگین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فریادی لہجے میں کہنے لگی، ہمیں کس جرم کی سزا میں دربدر کیا جا رہا ہے امیر معظم؟ سبکتگین کے دربار میں بیک وقت کئی آوازوں کا شور سنائی دیا، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اس دور کے سب سے بڑے منافق کی بیٹیاں ہو۔ سبکتگین نے پریشان حال عورتوں کی فریاد کے جواب میں کہا، ہم نے یا ہمارے شوہروں نے کبھی حکومت غزنی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ اسد شیرازی کی بیٹیاں سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھی، امیر
हमारे अमाल नामे के एक एक पहलू का जायजा लें, फिर अगर कोई स्याह दाग नजर आए तो हमें बदतरीन सजा दे डालें, मगर इस बुनियाद पर हमें मुजरिम करार ना दें कि एक नापसंदीदा शख्स से हमारा खूनी रिश्ता है। सबुख्तगीन उस दलील पर लाजवाब होकर रह गया। आज हम अमीर और दूसरे मुअज़्ज़ज़ीन ममलुकत के सामने ऐलान करते हैं कि असद शिराजी से हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। एक एक करके असद शिराजी की तमाम बेटियां और दामाद उस करीब तरीन रिश्ते से मुनहरिफ हो गए थे। हम अपने बाप के गुनाहों की फसल नहीं काटेंगे। अमीर मुअज़्ज़म, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। और फिर सबुख्तगीन ने असद शिराजी की तमाम बेटियों और दामादों से यह हलफ लेकर उन्हें माफ कर दिया कि वो सारी जिंदगी इस्लामी नजरियात और ममलुकत से वफादार रहेंगे। अब असद शिराजी की सबसे छोटी लड़की निगार खानम का मसला था। सबुख्तगीन की दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह अपनी बहन और बाप के साथ गजनी से बहुत दूर चली जाए। सबुख्तगीन ने निगार खानम की आंखों में उस तूफान का अक्स देख लिया था जो किसी भी वक्त महमूद की जिंदगी को जेरो जबर कर सकता था। निगार खानम खूबरू होने के साथ इंतहाई ज़हीन और पढ़ी लिखी दोशीज़ा थी। जब सबुख्तगीन ने उसे गजनी छोड़ देने का हुक्म दिया तो वो सरे दरबार मचल गई। अमीर ज़ीशान, ये कैसा इंसाफ है कि मेरी दूसरी बहनों को अपने वतन में कयाम की इजाजत दे दी गई और मुझसे मेरे ख्वाबों की जमीन को जुदा किया जा रहा है। ये कहते कहते निगार खानम की पलकें भीगने लगी। मैं खाके गजनी से उठी और एक दिन खाके गजनी ही में गुम हो जाऊंगी। ये मेरा अहद है और मैं अपने इस अहद पर आखिरी सांस तक कायम रहूंगी। अमीर, आपको अपने इंसाफ का वास्ता मेरे अहद को शिकस्ता होने से बचा लीजिए कि आप बहुत बाइख्तियार हैं और मैं बहुत कमजोर हूँ। निगार खानम की इल्तिजा सुनकर सबुख्तगीन अंदर से लरज गया, मगर वो जज्बात की रो में बहना नहीं चाहता था। इसलिए इंतहाई सर्द लहजे में उस मासूम दोशीज़ा से मुखातिब हुआ जो बहुत देर से अमीर गजनी के इंसाफ को पुकार रही थी। तुम्हारी बहनों की जमानत लेने वाले उनके शोहर मौजूद हैं और मैं उन्हें खूब पहचानता हूँ, मगर तुम्हारा जामिन कहाँ है? उसे पेश करो। अगर वो मोतबर शख्स तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल करता है तो मैं तुम्हें गजनी में मुस्तकिल कयाम की इजाजत दे दूंगा। बड़ा नाजुक और जज्बाती मरहला था। निगार खानम ने अश्कबार आंखों से दरबार के एक एक गोशे का जायजा लिया, मगर वहां ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था जो निगार खानम को उस अजियतनाक सूरत हाल से निजात दिला देता। अमीर, इस दरबार में तो मेरे किरदार और अकायद पर कोई गवाही देने वाला नहीं। निगार खानम ने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा। बस अल्लाह ही दिलों का हाल बेहतर जानता है। अभी निगार खानम के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि 17 साला महमूद अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, बाबा जान, मैं गवाही देता हूं कि निगार खानम एक इंतहाई मुहब्बे वतन खातून है और इनका अपने बाप असद शिराजी के नजरियात से कोई रिश्ता नहीं। महमूद की आवाज ने दरबार के सन्नाटों को चीर कर रख दिया। तमाम सरदाराने कौम ने बड़ी हैरत से महमूद के बयान को सुना था और निगार खानम के बहते हुए आंसुओं की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। उसे पूरी दुनिया में बस उसी एक गवाही का इंतजार था। चंद लम्हों के लिए निगार खानम के दिल की धड़कनें तेज हो गई और फिर उसने एक तवील सांस ली, इत्मीनान और आसूदगी की सांस। महमूद की गवाही के बाद निगार खानम के बेचैन जज्बों को करार आ गया था। सबुख्तगीन बेटे का बयान सुनकर सख्ते में आ गया। अमीर गजनी बहुत दिनों से जिस तूफान की आहटें सुन रहा था वो पूरी शिद्दत से नमूदार हो चुका था। तुम खामोश रहो। सबुख्तगीन बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। तुम अभी बच्चे हो, इसलिए इन मामलात में मुदाखलत ना किया करो जो तुम्हारी अकल से बालातर हैं। अमीर गजनी ने भरे दरबार में अपने बेटे को डांट दिया था। बाप की नाराजगी का यह अंदाज देखकर महमूद का चेहरा उतर गया। सबुख्तगीन बड़े जारहाना अंदाज में अपना फैसला सुनाना चाहता था कि नकीब ने पुकार कर कहा, शेख निजाम शाह दरबार अमीर में बाजियाबी की इजाजत चाहते हैं। नकीब की आवाज सुनकर पूरे दरबार पर गहरा सकूत तारी हो गया और सबुख्तगीन घबराकर अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। निजाम शाह की आमद की खबर सुनकर अमीर सबुख्तगीन हैरान रह गया और फिर उसी हैरत के आलम में तख्त से उतरकर खुद दरबार के सदर दरवाजे तक आया जहां निजाम शाह अमीर की इजाजत के मुंतजिर थे। शेख, आपको इजाजत की कोई जरूरत नहीं थी, सबुख्तगीन ने निहायत इंकसार के साथ कहा। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, निजाम शाह ने असर अंगेज लहजे में कहा। अगर हम ही आइन शिकनी के मुर्तकिब हो जाएं तो फिर कानून की आबरू कौन रखेगा? सबुख्तगीन शर्मसार सा नजर आने लगा और फिर वो दरवाजा छोड़कर एक तरफ हट गया। आइए शेख, ये दरबार एक बार फिर आपकी आमद पर नाजा है। सबुख्तगीन चाहता था कि वो निजाम शाह के पीछे चलकर तख्त तक पहुंचे, मगर निजाम शाह ने सख्ती से उसकी ख्वाहिश को जुठला दिया। ये सिर्फ तुम्हारा दरबार ही नहीं, गजनी की अदालत आलिया भी है। तुम कुछ देर पहले एक मुकदमे का फैसला कर रहे थे और इस वक्त तुम पर यह लाजिम नहीं था कि तुम मसनद इंसाफ छोड़कर नीचे उतर आते। पहले तुम तख्त पर वापस जाओ, फिर मैं एक आम इंसान की हैसियत से दरबार में दाखिल होऊंगा। सबुख्तगीन मजबूरन वापस लौट आया।
اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ تمام درباری اپنے امیر کی اس تبدیلی کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ خود نگار خانم بھی بہت حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ محمود کی مداخلت کے سبب کچھ دیر کے لیے اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے گی، مگر جب سبکتگین نے سر دربار اپنے بیٹے کو جھڑک دیا تو نگار خانم کا وہی عالم بیچارگی دوبارہ لوٹ آیا تھا، اور امیر غزنی کی زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ اس کی قسمت کا مستقل فیصلہ کر دیتے کہ اچانک نظام شاہ کی آمد نے مقدمے کی کارروائی میں خلل ڈال دیا۔ دوسرے شہریوں کی طرح نگار خانم بھی نظام شاہ سے غائبانہ عقیدت رکھتی تھی، مگر آج تک اس نے غزنی کے اس مرد قلندر کو دیکھا نہیں تھا۔ پچھلی بار جب نظام شاہ دربار میں تشریف لائے تھے، نگار خانم اسد شیرازی کے ساتھ اپنے مکان میں نظر بند تھی، اس لیے وہ ایک درویش کے دیدار کی سعادت سے محروم رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے نقیب کی صدا بلند ہوئی اور اس نے نظام شاہ کی آمد کا اعلان کیا تو نگار خانم کے دل و دماغ میں خوشی کی ایک تیز لہر اٹھی، اور وہ اپنے غم کو بھول کر بار بار اس دروازے کی طرف دیکھنے لگی جس سے گزر کر نظام شاہ دربار میں داخل ہونے والے تھے۔ پھر وہ مرد قلندر امیر سبکتگین کے دربار میں داخل ہوا تو نظام شاہ کے جلال روحانی سے لوگوں کی سانسیں رک گئی اور تمام درباری اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ خود سبکتگین بھی تخت سے نیچے اتر آیا تھا۔ حاضرین اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ نظام شاہ کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ اپنے دلوں میں ایک ہیبت سی محسوس کر رہے تھے۔ کوئی اپنی ترتیب نہ بدلے کہ عدالت کے اندر کسی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جانا خود عدالت کی توہین ہے۔ آج میں یہاں ایک گواہ کی حیثیت سے آیا ہوں، اور ایک گواہ کو دیکھ کر امیر کا مسند انصاف سے نیچے اتر آنا جائز نہیں۔ چشم انصاف میں سب برابر ہیں، کیا نظام شاہ اور کیا پہرے پر کھڑا ہوا سپاہی اور کیا تخت شاہی پر بیٹھا ہوا حکمران۔ سبکتگین اور دوسرے درباری اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو نظام شاہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور امیر غزنی کے تخت کے نیچے جا کر ٹھہر گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ ہر شخص نظام شاہ کی آمد کا سبب جاننے کے لیے بے چین تھا۔ خود نظام شاہ نے کہا تھا کہ آج وہ ایک گواہ کی حیثیت سے آئے ہیں، مگر وہ گواہی کس کے لیے تھی؟ اہل دربار یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر یکایک سبکتگین کے دربار میں نظام شاہ کی پرجلال آواز گونجنے لگی۔ امیر غزنی کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں حکمرانوں کی محفلوں سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، مگر اس بے گناہ لڑکی نے بے اختیار ہمارے قدموں کو تمہارے ایوان کی جانب موڑ دیا۔ نظام شاہ نے برقع پوش نگار خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہ معصوم دوشیزہ بھی اپنے باپ اسد شیرازی کے جرائم کی ذمہ دار نہیں۔ جیسے ہی نظام شاہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، سبکتگین اور دوسرے درباری حیرت زدہ رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ طویل فاصلے کے باوجود نظام شاہ کو اس مقدمے کی تفصیلات سے کس نے آگاہ کیا۔ خود نگار خانم بھی پریشان تھی کہ نظام شاہ تک اس کی فریاد کس نے پہنچائی۔ شیخ، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کی گہرائیوں سے آپ واقف نہیں، سبکتگین نے رک رک کر کہا۔ وہ ہر حال میں نگار خانم کو محمود سے دور کر دینا چاہتا تھا، اور اس کی یہی ایک صورت تھی کہ اسد شیرازی اپنی بیٹی کو لے کر غزنی کی سرحدوں سے بہت دور چلا جائے۔ سبکتگین کا جواب سن کر نظام شاہ مسکرائے۔ امیر، تم درست کہتے ہو، ہم تو بہت بے خبر لوگ ہیں، اپنے ہی حال سے واقف نہیں تو کسی دوسرے کو کیا پہچانیں گے۔ یکایک نظام شاہ کے لہجے سے گہری اداسی جھلکنے لگی تھی۔ انہیں سبکتگین کی بات سے اذیت پہنچی تھی، مگر ایک مرد قلندر نے اپنی روایتی مسکراہٹ میں اس کرب کو چھپا لیا تھا۔ میرا یہ مفہوم ہرگز نہیں تھا شیخ۔ سبکتگین گھبرا کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ اسد شیرازی نے مجھے اتنی بار ڈسا ہے کہ میں اس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ آپ ہی بتائیے کہ ایک مومن ایک ہی سوراخ سے کتنی بار ڈسا جائے؟ ایک مومن کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بدگمانیوں کے خنجر سے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کو ذبح کر ڈالے۔ نظام شاہ نے قدرے بلند آواز میں کہا، غزنی کے حکمران نے ایک معتبر شخص کی گواہی طلب کی تھی، سو ہم اپنے دوسرے ضروری کام چھوڑ کر سر دربار چلے آئے۔ اب یہ امیر کی ثواب دید پر ہے کہ وہ ایک درویش بے سر و سما کو معتبر سمجھتے ہیں یا غیر معتبر۔ شیخ، آپ سے زیادہ یہاں معتبر کون ہوگا؟ مگر سبکتگین اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن نظام شاہ کے روبرو اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہمیں جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ نظام شاہ کے چہرے پر ہلکا سا ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ سیاست کیا ہے۔ نظام شاہ نے بہت غور سے سبکتگین کی طرف دیکھا۔ اگر تمہاری سیاست کا تقاضا یہی ہے تو پھر اس بے گناہ کو دار پر کھینچ دو یا در بدر کر دو۔ اس سے پہلے بھی تو لاکھوں سروں نے دار کو سجایا ہے اور بے شمار اللہ کے بندے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ اب اگر یہ ایک لڑکی بھی مقتولوں اور بے گھروں کی اس قطار میں شامل ہو جائے گی
तो आखिर कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। निजाम शाह के लहजे में बड़ा कर्ब था। मगर याद रखना सबुख्तगीन कि तेरे दरबारियों में इस लड़की से ज्यादा मुहिब्बे वतन कोई दूसरा नहीं। इसका चेहरा भी आईना है और दिल भी, जिस पर कोई गुबार नहीं, कोई जंग नहीं। ये कहकर निजाम शाह मुड़े और तेज कदमों से सदर दरवाजे की तरफ जाने लगे। एक मर्दे कलंदर के जलाल का यह आलम था कि उसने अहले दरबार की तरफ अपनी पीठ कर ली थी और तमाम सरदाराने गजनी एहतरामन अपनी अपनी नशिस्तों पर उठकर खड़े हो गए थे और धड़कते दिलों के साथ निजाम शाह को दरबार से जाते हुए देख रहे थे। फिर निजाम शाह चले गए तो सबुख्तगीन तख्त पर बैठ गया। मोअज़्ज़ज़ीन दरबार ने भी उसकी तकलीद की। निगार खानम किसी मुजस्मे की मानित साकित खड़ी थी और बहुत देर से उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। सबुख्तगीन शदीद अजियत में मुब्तला था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि निजाम शाह इस तरह सरे दरबार चले आएंगे और इस लड़की की हिमायत करेंगे जो महमूद के मुस्तकबिल के लिए खौफनाक इलामत बनती जा रही थी। सबुख्तगीन निजाम शाह का हुक्म भी नहीं टाल सकता था और निगार खानम को भी गजनी में कयाम की इजाजत नहीं दे सकता था। आखिर उस ज़हनी कशमकश से घबराकर वो चीख उठा, लड़की, तूने हमें नाकाबिले बयान कर्ब में मुब्तला कर दिया है। नहीं अमीर मुअज़्ज़म, मैंने अपनी जात से कभी किसी को कोई आज़ार नहीं पहुंचाया। निगार खानम ने इंतहाई शिकस्ता आवाज में कहा, अगर फरमा रवाए गजनी मेरी वजह से किसी अजियत में मुब्तला है तो मैं अपना मुकदमा वापस लेती हूँ। अब मैं कभी आपके इंसाफ को आवाज नहीं दूंगी। मुझे इंसाफ मिल गया। हजरत निजाम शाह की गवाही मेरे लिए काफी है कि इस गवाही के बाद मुझे किसी दूसरी गवाही की जरूरत नहीं। सबुख्तगीन निगार खानम का जवाब सुनकर सन्नाटे में आ गया। वो लड़की खुद ब खुद गजनी छोड़कर वापस जाना चाहती थी। एक लम्हे के लिए सबुख्तगीन को महसूस हुआ कि उसके दिलो दिमाग का बोझ उतर गया है, मगर दूसरे ही लम्हे उसे निजाम शाह की नाराजगी का एहसास हुआ और फिर वो लरज कर रह गया। सबुख्तगीन किसी भी हालत में निजाम शाह की हुक्म अदूली नहीं कर सकता था और मौजूदा सूरत हाल चीख चीख कर कह रही थी कि असद शिराजी की बेटी निगार खानम को गजनी की हदूद से इतनी दूर निकाल दे कि महमूद के दिल पर उसकी यादों का अक्स तक बाकी ना रहे। जब सबुख्तगीन फौरी तौर पर उस मसले को हल ना कर सका तो उसने दरबार बर्खास्त कर दिया। निगार खानम, हम तेरे मुकदमे का फैसला कल करेंगे। अमीर बा इख्तियार हैं। निगार खानम ने थके हुए लहजे में कहा, मैं अपना मुकदमा वापस ले चुकी हूँ और कल सुबह आपकी ममलुकत से निकलकर बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम लोगों की रवानगी भी मेरी इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। सबुख्तगीन बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि असद शिराजी की कम उम्र बेटी इस तरह उसे शिकस्त देने की कोशिश करेगी। तुम्हारी बहन और तुम्हारा बाप मेरी निगरानी में गजनी से रुखसत होंगे। इससे पहले तुम सब की हैसियत एक नजरबंद कैदी किसी है। सबुख्तगीन ने नया हुक्म जारी किया और दरबार से उठकर चला गया। सबुख्तगीन की वो रात बहुत बेचैनी में गुजरी। आखिर जब उसकी ये उलझन किसी तरह दूर नहीं हुई तो उसने महमूद की वालदा से सब कुछ कह डाला। मुझे निगार खानम से कोई बुग़्ज़ो इनाद नहीं है और अगर है भी तो असद शिराजी के सबब है। मैं उस अयारे जमाना शख्स पर किसी भी हाल में एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। महमूद की माँ ने सबुख्तगीन की जबान से नया इंकशाफ सुना तो वो हैरत से शोहर का मुंह देखने लगी। क्या हमारा बेटा भी? फर्ते हैरत से गजनी की मलिका बस इतना ही कह सकी। हाँ, मुझे महमूद पर भी शुबा हो गया है। सबुख्तगीन ने परेशान लहजे में कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो वो भरे दरबार में निगार खानम की हिमायत नहीं करता। आखिर इसमें हर्ज क्या है? यकायक महमूद की वालदा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई और आंखों से मुसरत और निशात का एक अजीब सा रंग झलकने लगा। निगार खानम एक इंतहाई शाइस्ता और हसीन लड़की है। शायद पूरे गजनी में भी उस जैसी कोई दूसरी दोशीजा मौजूद नहीं। महमूद की माँ ने कोई और ही ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। नहीं मलिका आलिया, सबुख्तगीन अचानक बरहम नजर आने लगा। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा। निगार खानम कुछ भी सही मगर असद शिराजी की बेटी है और मैं अपने खानदान का मुस्तकबिल असद शिराजी की बेटी के हवाले नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती कि असद शिराजी कौन है और वो मेरे साथ कैसा भयानक खेल खेल रहा है। अगर आप नहीं चाहते तो मैं महमूद के सिलसिले में कोई ख्वाब नहीं देखूंगी। गजनी की मलिका शोहर की बरहमी देखकर बहुत ज्यादा संजीदा हो गई थी, मगर आपके बकौल शेख निजाम शाह तो निगार खानम के किरदार पर गवाही दे रहे हैं और फिर खुद निगार खानम भी तो अपने बाप से बेजार हैं। मैं निजाम शाह की रोशन जमीरी का कायल हूँ मगर वो सियासत के पेचो खम को नहीं समझते। सबुख्तगीन ने परेशान लहजे में कहा, काश वो उस मौके पर तशरीफ ना लाते और मैं आसानी के साथ इस फितने से छुटकारा हासिल कर लेता। सबुख्तगीन का इस्तराब इस हद तक बढ़ा कि वो उठकर कमरे में टहलने लगा। काश मुझे कुछ दिन की मोहलत मिल जाती और मेरी जिंदगी के इस नाजुक तरीन मसले में शेख निजाम शाह मुदाखलत ना करते तो फिर उनके सामने जाकर अपनी मजबूरियां बयान कर दीजिए। गजनी की मलिका ने शोहर को मशवरा देते हुए कहा, मैं ये भी नहीं कर सकता। सबुख्तगीन बार बार अपने उलझे हुए बालों में हाथ फेर रहा था। शेख नाराजगी के आलम में दरबार से रुखसत हुए हैं। अब मुझ में उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है।
پھر شیخ کی خوشنودی کے لیے نگار خانم کو غزنی میں قیام کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ محمود کی والدہ نے سبکتگین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں اسی زاویے کو تلاش کر رہا ہوں کہ شیخ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور یہ فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ سبکتگین نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، وہ ابھی تک اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ہمیں اپنے بیٹے محمود پر پورا اختیار ہے۔ آخر غزنی کی ملکہ نے لب کشائی کی، ہم اسے نگار خانم کے قریب جانے سے روک سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ بیوی کی گفتگو سن کر سبکتگین کو محسوس ہوا جیسے مایوسیوں کے اندھیرے میں یکایک کوئی فانوس جل اٹھا ہو۔ پھر وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھا سامنے کی دیوار کو گھورتا رہا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے سبکتگین پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا ذہن بہت دور بھٹک رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا تو اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ اب سبکتگین کے چہرے پر اطمینان کی گہری جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے۔ دوسرے دن دربار میں جانے سے پہلے سبکتگین نے محمود کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، فرزند، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب امور مملکت میں تمہاری دلچسپیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ سبکتگین نے بڑی ذہانت سے بیٹے کے فطری رجحان کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ نہیں بابا جان، محمود نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا، کیا آپ میری جانب سے کوئی کوتاہی محسوس کر رہے ہیں؟ براہ کرم اس کی نشاندہی کیجیے، میں فوراً اپنی اصلاح کروں گا۔ محمود، تم عمر کی ایک نازک منزل سے گزر رہے ہو۔ سبکتگین نے بڑی ہوشیاری سے دوسری چال چلی۔ اس عمر کے لڑکے اچانک مسائل کی دھوپ سے ڈر جاتے ہیں اور پھر کسی زلف کا سایہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ میں صرف باپ ہی نہیں، تمہارا سب سے بڑا ہمدرد اور دوست بھی ہوں، اس لیے صاف صاف بات کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسے کسی حادثے سے دوچار ہو گئے ہو تو مجھے بتا دو، اب اس بیماری کا علاج ممکن ہے، اور اگر بے خبری کے عالم میں یہ وقت گزر گیا تو تمہارے ہاتھوں مملکت غزنی کی موت واقع ہو جائے گی۔ سبکتگین کے لہجے میں بڑا غداز تھا۔ آپ کس بیماری اور کس حادثے کا ذکر کر رہے ہیں بابا جان؟ محمود کی حیرت لہجہ با لہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کسی زلف کے سائے کی تلاش میں نہیں ہوں۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ کون ہے وہ مخبر جو آپ کو اس قدر جھوٹی اور گمراہ کن اطلاعات فراہم کر رہا ہے؟ یکایک محمود کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ فرزند، کیا تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سبکتگین نے بیٹے کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، محمود کے جواب میں بہت بے ساختگی تھی۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دو فرزند، سبکتگین نے نگار خانم کا ذکر کیے بغیر کہا۔ میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر سکتا ہوں، مگر اس طرح تمہارے باپ کے خوابوں کا خون ہو جائے گا۔ میں نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے دل کی بات امیر محترم کے گوش گزار کر دی۔ محمود نے اسی بے ساختگی کے ساتھ کہا، مگر آپ اپنے کن خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ سبکتگین نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ محمود نگار خانم کی طرف ملتفت نہیں ہے۔ فرزند، یکایک سبکتگین نے بیٹے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں تمہاری سماعت کو چوڑیوں کی خنک اور پازیب کی جھنکار سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم صرف شمشیروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنو یا پھر میدان جنگ میں اپنے شکست خوردہ دشمنوں کی چیخیں۔ کسی زلف کا سائبان تمہاری پناہ گاہ نہیں۔ یہ تپتا ہوا سورج تمہارے لیے ایک سایہ دار درخت ہے اور یہ جلتی ہوئی چٹانیں تمہارا بستر راحت۔ تم آگ اور خون کا دریا عبور کرنے والے مرد مجاہد ہو، کسی مطربہ کا نغمہ سننے والے یا کسی خوبرو رقاصہ کا رقص دیکھنے والے نکمے عاشق نہیں ہو۔ تم عظیم مسلمان فاتحین کی تابناک روایتوں کے امین ہو۔ تم شمشیر و سنا کے فرزند ہو اور شجاعت و مردانگی کے وارث۔ اس کے سوا تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دربار کی طرف جانے کی بجائے اسد شیرازی کے مکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسد شیرازی اور ارمغانہ اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ روانگی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہیں اچانک سبکتگین کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ خود نگار خانم بھی امیر غزنی کو اپنے سامنے پا کر حیران رہ گئی تھی۔ لڑکی، ہم نے تمہاری درخواست پر بہت غور کیا، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ تمہیں غزنی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ سبکتگین ایک خاص لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ ہم کسی طرح بھی شیخ نظام شاہ کی گواہی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کی گواہی ایک بڑی گواہی ہے۔ مگر سبکتگین یکایک کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اس نے اسد شیرازی اور ارمغانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں تنہائی میں نگار خانم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسد شیرازی اور ارمغانہ مجرموں کی مانند سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ پھر جب نگار خانم اکیلی رہ گئی تو سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا، لڑکی، ہم نے تمہیں شیخ نظام شاہ کی ضمانت کے باعث غزنی میں قیام کی اجازت دی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے فرائض سے غافل ہو جاؤ۔ امیر معظم، نگار خانم نے گھبرا کر سبکتگین کی طرف دیکھا۔ اس کی سہمی ہوئی نظروں میں بیک وقت کئی سوال لرز رہے تھے۔ تم زندگی کے کسی موڑ پر بھی محمود کی طرف نہیں دیکھو گی، سبکتگین نے آمرانہ لہجے میں کہا۔
اگر کبھی تمہاری نظریں بہکی تو اسی لمحے تم پر غزنی کی زمین تنگ کر دی جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس نافرمانی کے جرم میں تمہیں کسی سنگین سزا سے بھی گزرنا پڑے۔ سبکتگین کی قہرناک تنبیہ سن کر نگار خانم سناٹے میں آ گئی۔ غزنی کا فرما رواں اس کے دل کی حالت سے باخبر ہو گیا تھا۔ محمود ہی کے لیے اس نے اپنے باپ جیسے محترم رشتے کو جھٹلایا تھا، محمود ہی کے لیے وہ غزنی میں قیام کرنا چاہتی تھی، اور اب محمود ہی کی طرف دیکھنے پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی۔ آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے امیر معظم، نگار خانم نے بات ٹالنے کے لیے کہا۔ میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں، سبکتگین کے لہجے کی سختی بدستور قائم تھی۔ میں تمہاری نظر کے ہر زاویے کو خوب پہچانتا ہوں۔ نگار خانم سمجھ گئی تھی کہ سبکتگین آسانی کے ساتھ اس کی دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ مجبوراً نگار خانم نے نیا بہانہ تراش لیا۔ امیر ذیشان، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، میری آنکھیں وہ خواب دیکھنے کی عادی نہیں جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ ہاں، ہم یہی چاہتے ہیں لڑکی۔ سبکتگین عام طور پر ہر خاص و عام سے نرم لہجے میں گفتگو کرتا تھا، مگر نگار خانم کے سامنے اس نے ایک سنگ دل عامر کی قبا پہن لی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم تیرے خوابوں کے ساتھ تیری آنکھیں بھی بجھا دیں گے۔ یہ کہہ کر سبکتگین کمرے سے نکل گیا اور اس کے عقب میں نگار خانم کی شکستہ آواز ابھرتی رہی۔ ایسا ہی ہوگا امیر محترم، ایسا ہی ہوگا۔ سبکتگین کے جانے کے بعد اسد شیرازی نے اپنی باغی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نگار خانم، اب بھی وقت ہے، اہرمن سے اس کے کرم کی بھیک مانگ لے اور لازوال آگ کے تقدس کی قسم کھا کر کہہ دے کہ تو اپنے بزرگوں کی روایت کا احترام کرے گی اور سبکتگین اور اس کے بیٹے سے اپنے باپ اور بہن کی دربدری کا انتقام لے گی۔ اسد شیرازی چلتے چلتے بھی اپنی بیٹی کو ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ان لوگوں کو نہیں جانتی، یہ بہت ستم پیشہ اور جفاکار انسان ہے، تجھے ایک دن غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ شاید میں بھیک مانگنا گوارا کر لوں، مگر آپ کے اہرمن کی پرستش نہیں کروں گی۔ ایسے اذیت ناک لمحوں میں بھی نگار خانم نے گستاخانہ لہجہ اختیار نہیں کیا تھا۔ آپ جس آگ کے تقدس کی قسم کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ جو پانی کی چند چھینٹوں سے بجھ جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ بس آپ یہاں سے چلے جائیے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، میری جذباتی اور نادان بیٹی۔ اسد شیرازی کی عیاریوں نے نئی کروٹ لی۔ اس بوڑھے نے بڑی عجیب زندگی بسر کی ہے، اس کے مشاہدات و تجربات سے فائدہ اٹھا اور یہ دیوانگی چھوڑ دے۔ دنیا کا ہر انسان حکمرانی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، اہرمن کسی کسی کو اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ تیرے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ تو غزنی کی ملکہ بن سکتی ہے۔ میری ہمشیرہ محترمہ کا خواب تو شرمندہ تعبیر بھی ہو گیا تھا، نگار خانم نے اپنی بڑی بہن ارمغانہ شیرازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز شامل تھا۔ پھر یہ بیوگی کا لباس کیوں اور یہ خانہ بدوشی کس لیے؟ بابا جان، کیا آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ قدرت کیا چاہتی ہے اور آسمان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ آسمان کچھ بھی کرے، مگر میں زمین پر رہ کر اپنے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اسد شیرازی نگار خانم کا طرز کلام دیکھ کر ایک بار پھر غضبناک ہو گیا تھا۔ اور تجھے بھی میرے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، میں آپ سے تمام رشتے توڑ چکی ہوں، نگار خانم نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا۔ پھر اس جنگ میں تعاون یا شرکت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اگر تو مجھ سے سارے رشتے توڑ چکی ہے تو پھر میری جائیداد یا وراثت پر بھی تیرا کوئی حق نہیں۔ اسد شیرازی یک بہ یک نفرت اور غصے کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ نگار خانم نے اپنا فیصلہ سنانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ آپ کے حوالے سے تو مجھے زندگی کی دولت بھی قبول نہیں۔ نگار خانم کی بغاوت نے اسد شیرازی کو انتہائی جارحانہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ غزنی چھوڑنے سے پہلے اس نے سبکتگین کے سامنے ایک اور درخواست پیش کی۔ میں روانگی سے پہلے اپنا یہ مکان بھی فروخت کر دینا چاہتا ہوں، وہ مکان تمہاری چھوٹی بیٹی کے کام آ سکتا ہے۔ سبکتگین نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں، اسد شیرازی نے کسی بے رحم تاجر کے لہجے میں کہا۔ وہ جہاں چاہے رہے، غزنی کی زمین بہت وسیع ہے۔ اسد شیرازی بڑے صفاقانہ انداز میں مسکرایا۔ سبکتگین الجھ کر رہ گیا۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ غزنی کے ایک آسودہ حال شخص سردار تبریز نے سبکتگین سے کہا، اگر امیر اجازت دے تو میں اسد شیرازی کے مکان کی مناسب قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ سبکتگین نے اسد شیرازی کی طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد سردار تبریز نے اسد شیرازی کو اس کے عالی شان مکان کی منہ مانگی قیمت ادا کر دی، اور پھر اسد شیرازی نگار خانم کو غزنی کی سرزمین پر بے سہارا اور بے مکان چھوڑ کر ارمغانہ کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر اس کا مال و اسباب لدا ہوا تھا اور وہ بار بار مڑ کر قصر شاہی کی طرف دیکھتا تھا۔ غزنی کی سرحد پر پہنچ کر اس نے آخری مرتبہ اس برج کی جانب دیکھا جو کئی میل کے فاصلے سے بھی صاف نظر آتا تھا۔ سبکتگین، میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ اسد شیرازی کی آواز شدت جذبات سے بھر گئی تھی۔ میں ایک دن واپس آؤں گا اور اس طرح واپس آؤں گا کہ غزنی کی ساری بلندیاں میرے قدموں پر جھک جائیں گی۔
ارمغانہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ باپ کی غلط تعلیم و تربیت کے باوجود اسے اپنے وطن سے محبت تھی۔ رخصت ہوتے وقت گزرے دنوں کی یادوں نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ اچانک غزنی کی ملکہ بن جانا اور پھر یکایک بیوگی کا لباس پہن کر دربدر ہو جانا بڑے جان لیوا حادثات تھے۔ انہی حادثات کو یاد کر کے ارمغانہ شیرازی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اپنے ان آنسوؤں کو نفرت و انتقام کے شعلوں میں تبدیل کر دے میری بہادر بیٹی، اسد شیرازی نے ارمغانہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایسے شعلے جو سبکتگین کے اقتدار اور خاندان کو جلا کر رکھ دیں۔ محمود نے بڑی خاموشی سے اسد شیرازی کے مکان کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس مکان کو خریدنے والا غزنی کا ایک بااثر اور مالدار شخص سردار تبریز تھا۔ سردار تبریز کو دربار غزنی میں بھی رسائی حاصل تھی اور اس کا شمار سبکتگین کے ذاتی دوستوں میں ہوتا تھا۔ سردار تبریز کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور 2 بیویوں سے اس کی کئی اولادیں تھی۔ سردار تبریز فطرتاً ایک اوباش انسان تو نہیں تھا، مگر حسن پرستی اس کی عادت تھی۔ اگرچہ سردار تبریز کی دونوں بیویاں خوبصورت تھی، لیکن نگار خانم سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ سردار تبریز نے کچھ دن پہلے ایک شاہی تقریب میں نگار خانم کو دیکھ لیا تھا اور اسی روز سے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سردار تبریز نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے کئی بار اسد شیرازی سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ جھجک کی وجہ سے اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ پھر یکایک پری تقین کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور اس انقلابی صورتحال نے سردار تبریز کے عشق کی آگ کو کچھ عرصے کے لیے دھیما کر دیا۔ پھر جب اسد شیرازی اور ارمغانہ کی قسمتوں کا فیصلہ ہو گیا تو یہ آگ پوری شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑکنے لگی۔ پھر تقدیر نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ اسد شیرازی کا مکان خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ سردار تبریز کا منصوبہ تھا کہ وہ نگار خانم کو اس کا آبائی مکان تحفے کے طور پر واپس کر دے گا، پھر وہ سبکتگین کے توسط سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرے گا۔ سردار تبریز کو یقین تھا کہ ایک بے سہارا اور تنہا لڑکی ناخوشگوار حالات کی یلغار سے گھبرا کر اس کی پیشکش کو قبول کر لے گی، مگر اس وقت سردار تبریز کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب نگار خانم نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں اور اس طرح اظہار ہمدردی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں تمہارا بھائی خواہ ہوں نگار خانم۔ سردار تبریز کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ نگار خانم کے لہجے کی سختی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ آپ کو اس فیاضی کے مظاہرے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا آپ نے میرے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھے تھے؟ نگار خانم کے دل و دماغ غصے کی آگ میں جل اٹھے تھے۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو نگار خانم، سردار تبریز خوشامدانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں۔ نگار خانم کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور درست ہو گئی تھی، اور جو کچھ سمجھ رہی ہوں اگر اس کا اظہار کر دوں تو آپ اپنے کریہ چہرے کو پہچان نہیں سکیں گے۔ نگار خانم کی جارحانہ گفتگو سن کر سردار تبریز کو سختہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اسد شیرازی کی نرم و نازک لڑکی ایسے آہنی لہجے میں بات کرنے کی عادی ہے۔ ابھی وہ کوئی نیا ہیلا ڈھونڈ رہا تھا کہ نگار خانم کی شرربار آواز دوبارہ ابھری۔ آپ یہاں سے فوراً تشریف لے جائیے، میں کل کسی وقت آپ کا مکان خالی کر دوں گی، پھر اپنی یہ قیمتی جاگیر کسی اور ضرورت مند لڑکی کو بخش دیجیے گا۔ غزنی میں بے شمار بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں۔ سردار تبریز نے اپنی پوری زندگی میں ایسا تحقیر آمیز لہجہ نہیں سنا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر یکایک اس کے اندر کا سردار جاگ گیا۔ نگار خانم، ہوش و حواس میں رہ کر جینے کی کوشش کرو، یہ دیوانگی تمہیں اس سے بھی زیادہ برے دن دکھا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سردار تبریز تیزی کے ساتھ مکان سے نکل گیا۔ سردار تبریز کے جانے کے بعد نگار خانم نے بڑی حسرت سے اپنے آبائی مکان کے در و دیوار پر نظر ڈالی اور شدید کربناک لہجے میں کہنے لگی، میرے بچپن کی یادگاروں، میرے روز و شب کے رازداروں، تم سے رشتہ قائم رکھنے کے لیے میں اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی۔ تم تو گردش ماہ و سال سے خوب آشنا ہو، تم نے تو اس شخص کو پہچان لیا ہوگا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ نگار خانم کی آنکھوں سے 2 گرم آنسو بہتے ہوئے رخساروں تک پہنچے، پھر گریبان سے گزر کر اس کے سینے میں جذب ہو گئے جہاں پہلے ہی سے آگ لگی ہوئی تھی۔